वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और इस वक्त दिलों की धड़कनें तेज़ और सूरत हाल आपके सामने है जी। न्यूज़ चैनल पर आप देख ही रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट में इजलास भी चल रहा है, लेकिन आपके कई सवालात मौजूदा सूरत हाल को लेकर भी, रमज़ान मुबारक के हवाले से भी हमारे उलमा इकराम आंसर करेंगे। आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा कि कई दफ़ा एक दूसरे पे सियासतदान ये इल्ज़ाम लगाते कि जी रिलीजन कार्ड इस्तेमाल ना किया जाए। उस पर मैंने देखा कि 2-3 पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम दीन इस्लाम को देखते हैं, दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल इसी से अख़ज़ करने हैं। और जब आप देखें कि हम क्या शराइत रखते हैं, किस पैमाने पे अपनी लीडरशिप को देखना चाहते हैं, वो पैमाना भी इस्लाम ही ने तय किया है कि अगर हम एक सादिक और अमीन लीडर ऑफ द स्टेट चाहते हैं। तो अब इसी तनाज़ुर में ज़रा देखते हैं कि आज की सियासी सूरत हाल में अमर बिल मारूफ़ की कॉल दी गई है, इसका असल दीन में क्या नतीजा अख़ज़ होता है, क्या इसका एसेंस है और इसके ज़रिए आलम इंसानियत को, मुसलमानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। इससे शुरुआत करते हैं जी। और उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है हमारा, नमूद और नुमाइश यानी रोज़ा और दिखावा। कई दफ़ा हम ज़रूरत से ज़्यादा, जिस तरह अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है ना जी, मोर लॉयल दैन द किंग, मोर होलियर दैन द पोप, कि बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर जब अमलियात को, जो आपकी मसनून इबादात हैं, उसको इस तरह हावी कर लें कि आप दूसरों के लिए से मुश्किल बन जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए। आपका रोज़ा आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन अगर उसको ढाल बनाकर आप दूसरों को ईज़ा पहुंचाते हैं तो उसके बारे में क्या अहकामात हैं। तो आइए जी शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की। हमारे साथ आज मौजूद हैं फरहाना उवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना आपा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद सहीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मुफ्ती नूर रहमानी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूर भाई, सबसे पहले अमर बिल मारूफ़, मैं चाहूँगी कि इसकी थोड़ी तशरीह करें कि कुरान हकीम में जब इसका ज़िक्र आता है, इसका कॉल दिया जाता है मुसलमानों को, तो उसका क्या मतलब है और आज हम अपनी ज़िंदगियों में इसको कैसे मशअल राह बना सकते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़्रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर से क्या मुराद है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा जब इस उम्मत का ज़िक्र किया तो इस उम्मत को एक ख़ास मकाम दिया गया। उस मकाम का लॉ ऑफ कॉजिशन भी बताया गया कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़्रिजत, तुम बेहतरीन उम्मत, यू आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन क्यों हो? क्योंकि तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि अमर बिल मारूफ़, तुम्हें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। ये तुम्हारा काम है। हर वो काम कि जो बुराई तक ले जाए, तुम्हें उसमें रुकना है, तुम्हें उसमें आड़े आना है और नेकी की तुम्हें दावत देनी है। और ये नेकी की दावत का सिनेरियो बहुत बड़ा हो जाता है। हम ये देखते हैं कि जब नेकी की दावत दी जाती, शैतानी क़ुव्वतें सामने खड़ी हो जाती हैं और शैतानी क़ुव्वतों का ये ज़ोर होता है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। हम अगर दुनियावी तौर पर मिसाल दें और बिल्कुल हालात हाज़िरा के हवाले से देखें तो जब जब बात की गई दीन हक़ की तो शैतानी क़ुव्वतों अपने ज़ोर के साथ मद्दे मुक़ाबल आईं और फिर हमने ये देखा कि नेकी की दावत देने वालों को वक्ती तौर पर डराया ज़रूर गया, लेकिन शैतानी क़ुव्वतें ख़त्म हो गईं और रहमानी क़ुव्वतें बाकी रह गईं। अब मैं मिसाल इसकी ये देता हूँ, जैसे मैदान करबला के हम ये देखते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते हैं, नेकी की दावत देने के लिए चलते हैं। वक्ती तौर पे हम ये देखते हैं कि वो अकेले हो जाते हैं और फिर हमने ये देखा कि जो प्यासे थे वो ज़िंदा हैं, पानी पीने वाले मर गए, नज़रिया बाकी रह जाता है। तो हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो अपनी ज़ात से जितना हो सके मुझे काम करना है। अभी सवाल ये होगा, मैं नेकी की दावत किस तरह दे सकता हूँ? आप अपने कॉल से दे सकते हैं, आप अपने फ़ेल से दे सकते हैं, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने दोस्तों का अच्छा जहन बना सकते हैं, उनके अंदर से बुराई को निकाल सकते हैं। आप अकेले क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल है। ये इसी तरह के सवालात मैंने अपने वालिद क़िबला पीर तरीक़त हकीम सैयद सरफ़राज़ अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अब्बा जान, मैं अकेला, मैं अगर आलिम बन भी गया तो क्या कर लूँ? आपने फरमाया कि देखो उस चिड़िया को जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर एक कतरा चोंच में पानी डालती थी,
تو کسی نے اس سے پوچھا کیا اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا کل قیامت کے دن میں چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والے میں ہو، جلانے والے میں سے نہ ہو، یا دیکھنے والوں میں سے نہ ہو۔ ہاں دیکھنے والے میں سے۔ تو جو لوگ اس زمانے میں دیکھتے ہیں، بھڑکتا ہوا دیکھتے ہیں، اور شیاطینی قوتیں چاہتی ہیں کسی طرح آپ کو رحمان سے دور کر دیں، یا اچھا رحمان سے دور کس طرح ہوں گے؟ رحمانی مشن سے دور کر دیں۔ یاد رکھیے گا، رحمانی مشن سے دور ہونا، یہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا، لیکن وہ لوگ پختہ ہوتے ہیں کہ جو اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مگر جب وہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ طاقتور کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے لیے نیکی کا راستہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ دشواریوں کا باعث بھی بنے، آپ کو لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے خیر کی نوید ہمیں رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ فرحانہ آپا، آپ کیا کہتی ہیں؟ جب ہمیشہ انسان جب نیکی کی بھی بات کرتا ہے تو کافی الجھ جاتا ہے کہ کیا صحیح راستہ ہے کیا نہیں، بیکاز ہر شخص جو آپ کو اپنی طرف رجھا رہا ہوگا، جیسا ابھی نور بھائی نے بھی کہا کہ جو شیطانی قوتیں بھی آپ کو بلا رہی ہوں گی، وہ بھی آپ کو یہی ایک سینیریو پیش کر کے دے گی کہ دس از دا بیسٹ سلیوشن، تب آپ صحیح اور غلط میں موازنہ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کے سامنے کچھ لوگوں نے دین کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلاں علاقے میں جا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو وہی اچھائی اور برائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جب، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو تو اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے کردار میں اتنے مضبوط ہو جاؤ اور اچھائی اور برائی کا تمیز کرنے والے اس طرح سے بن جاؤ کہ تمہارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ تم کون ہو اور تم اچھائی کو کس طرح سے کرنا جانتے ہو۔ تو یقیناً ہم اگر یہ سوچیں کہ ایک اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا تو یہ غلط ہے۔ ایک اکیلا شخص جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ نہ صرف انوائرمنٹ پہ بلکہ اس کے آس پاس جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے ضرور دل میں ان کے گواہی دی جا رہی ہوتی ہے، وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے الفاظوں سے اس کا اظہار نہ کریں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ایک تو کہ وہ اکیلا ہے، اور اگر وہ کام کرے گا تو کہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اور میں جو کام کر رہا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے۔ جب ہم اس یقین کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، اور کوئی بھی مومن تنہا ہے ہی نہیں، کیونکہ جیسے رسول پاک نے فرمایا نا کہ تم اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ تم اپنے رب کو بتایا کرو۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کہ آیا یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، ہم اس کا اختیار رکھتے ہوئے بھی رب کی رضا کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دیں جو کہ رب کو پسند نہیں ہے، اور ہم وہ کام کریں جو کہ رب کو پسند ہے۔ پھر ہم ہر کام میں جیسے ہم بسم اللہ پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ہی یہ دعا کریں پروردگار یہ کام تجھے پسند ہے اور میں تیری رضا کی خاطر اس کو کر رہا ہوں، اگرچہ یہ میری ضرورت بھی ہے تو میری مدد فرما اور اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ تو یہ صبح شام کی وہ گفتگو ہے جو گفتگو بھی ہے اور دعا بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ عبادت بھی ہے، بے شک۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے، جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں یا اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بڑا ہارشلی بھی جج کرتے ہیں کہ جی ہمارے جیسے محاورے کہے جاتے ہیں نا کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہیں تو ارد گرد کی فورسز یا جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے دینا چاہتے آپ کو، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دیکھیں جو ابھی ماحول چل رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، ابھی آپ بات کر رہی تھیں امر بالمعروف کی بات بھی کر رہی تھی، تو میں کہوں گا امام حسین جب کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کہ مجھے امر جو معروف ہے وہ کرنا ہے اور منکر کو روکنا ہے، اس کے لیے چاہے مجھے اپنے بچے قربان کرنا کیوں نہ پڑے۔ اب دیکھیں پھر وہاں باتیں آ جاتی ہے لالچ، ضرورت۔ تو امام حسین کی چھوٹی بیٹی تھی نا پیاسی سکینہ، جب انہوں نے بابا ہم اتنا پانی، ہمیں پانی نہیں مل رہا، امام حسین نے ٹھوکر ماری، پانی ابل پڑا، کہا بیٹا پانی پی لو لیکن پھر امت کے لیے دعا مت کرنا آج کے بعد سے۔ تو بچی نے بابا اس کو بند کر دیں، یہ پانی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنی امت چاہیے، نانا کی امت کو بچانا ہے۔ تو آج وہی معاملہ ڈالروں کا ہے کہ کسی کو ڈالر چاہیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دل سے، اب دیکھیں میں نے بات یہاں اور کہوں گا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا جانے، زبان خلق تو سب نے سن لی، اب زبان خلق تو سب کے پاس ہے، یہ نخارہ خدا ہے، یہ بجے گا، اور جس دن یہ نخارہ خدا بجا اس دن پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ خدا ہی بڑھتا رہو، بالا بڑھتا رہے۔ اب رہے گی بات آپ کے سوال کی نیکی کی، تو ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس اور آنے کے بعد آہستہ 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 رسول کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کے گھٹنے رسول کے گھٹنے سے ملنے لگے۔
میں کوئی سوال کرنا چاہتا رسول اللہ پوچھیں کیا سوال ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ فَلْهُمْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے تقویٰ اور برائی تمہارے سینوں میں بھر دی ہے. دونوں چیزیں تمہارے سینوں میں موجود ہیں. اپنے دل سے پوچھو نیکی کیا ہے, تمہاری دل تمہیں بتا دے گا نیکی کیا ہے. اور یقین مانیں کہ جھوٹ بولنا الگ بات ہے, یہ چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے, دل میں سب کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جو مورل کمپس ہمارے دلوں میں فٹ کیا ہوا ہے کر دیا. وہ خود ہی ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں احساس دلاتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ ضمیر آپ کا جب بیدار ہوتا ہے تو آپ کو آسانی سے بیٹھنے نہیں دیتا. اور یقیناً بیکاز دس از دی آور رائٹ بیفور جس کے بعد ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں, تو یقیناً اسی میں ہماری کچن میں تیاریاں بھی چل رہی ہیں. زبردست ایگ سینڈوچز بن رہے تھے جس میں 2 ویریشنز ہیں. اینڈ اٹس امیزنگ, اٹس ایکچولی گرلڈ as well. These are grilled sandwiches. Wow. Yeah, I did toast them a bit. لیکن پتہ ہے Sidra, I am actually very relaxed today. You know why? کیونکہ افطار ہمارا ہے تیار. It looks great. ہمارا ڈرنک بھی ریڈی ہے. یہ واحد پاکستانی ہے جو آج ریلیکسڈ ہے. ان کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں. یہ واحد پاکستانی ہے جو آج ریلیکسڈ ہے. ریلیکسیشن دیکھیں ذرا یہ سینڈوچز بنا کے ڈرنک بنا کے میں نے کہا میں ریلیکسڈ ہوں. ریلیکس اس لیے کیونکہ افطار تیار ہے اور کھانے کے لیے جو ہے میرے پاس بندوبست ریڈی ہے. I am ordering Food Stadium کی طرف سے واؤچرز. یہاں پہ we have the championship deals اور ان کے پاس بہترین رمضان آفرز ہیں. That's true. اور میرے خیال میں جتنے لوگوں کا اس وقت فیتھ اسٹرانگ ہے نا وہ بھی کافی ریلیکسڈ ہے. ان کو بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. لیکن مجھے بتائیں ڈرنک میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے؟ ڈرنک کے اندر میں نے یہاں پہ اسٹرابریز ڈالے ہیں, فریش ملک ڈالا ہے, اندر برف ڈالی تھی تاکہ چل رہے. اینڈ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کے اندر شوگر بھی ڈال لوں, بٹ دین آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو, کیونکہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز روح افزا. صحیح. تو اس کا جو نیچرل فلیورز ہے اور جو سویٹنس ہے فرام ایکچوئل فریش Are those ایکسٹریکٹ, nuts or something? I see something, chunky inside. that's the strawberry actually. That's the Strawberry کو بھی strawberry اندر کے جو blend کیا seeds تھا. ہوتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے تھے. Exactly. But this is amazing. I've never tried the combination of strawberries with روح افزا. So definitely a must try. اور اس کے علاوہ جی فوڈ اسٹیڈیم سے زبردست ڈیلز ہیں اور ڈیلز کے نام بھی بڑے مزے کے ہیں. ہیٹرک ڈیل ہے, ٹورنامنٹ ڈیل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو آپ کا کھانا ہے وہ ذرا لمبے عرصے تک چلے گا پورے ٹورنامنٹ کی طرح, تو آپ یہ منگا سکتے ہیں. ان فیکٹ پتہ ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو اویل کرنا, کیونکہ آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ گو ٹو نارتھ ناظم آباد کا بلاک ایچ, ان کی برانچ میں جائیں اینڈ یو کین ایزیلی گیٹ دیز ڈیلز وہاں پہ. زبردست. تھینک یو سو مچ سمیہ, دس لکس امیزنگ. Thank you اور so آپ much. جتنی ریلیکسڈ ہو میرے خیال میں یو گیون پیپل این آئیڈیا, تو وہ بھی اس کو بنا کے ریلیکسڈ ہو جائیں گے. اچھا جی واپس آتے ہیں, اور ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے نبود و نمائش کی, اس پہ سب سے پہلے نور بھائی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. کیا وجہ ہے, یعنی ہم مسلمان تو الحمدللہ ہیں اور پورے سال ہی مسلمان ہیں, لیکن رمضان میں ہم بالخصوص اپنی جو بھی عبادات ہیں اس کو اتنا زیادہ ہم فلانٹ کرتے ہیں اور اگلے کو پہلے ہی وارن کر دیتے کہ مجھ سے غلط بات نہیں کرنا, میرا روزہ ہے, اور اپنی نماز کی پابندی بھی یعنی دوسروں کے لیے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عزوجل فرماتے ہیں ولا تصعر خدك للناس, لوگوں سے اپنا چہرہ نہ بکھاؤ, ولا تمشي في الأرض مرحا, اور زمین میں آہستہ چلنا, اکڑ کے نہ چلنا. صحیح. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ ذہن میں 2 چیزیں رکھیے گا. یہ آپ کا سوال تھوڑا سا بڑا ہے, 2 باتیں میں کروں گا. جی. یہ دینی حوالے سے پہلو ہوں یا دنیاوی حوالے سے پہلو. اچھا ہمارے دیکھنے والے نا 2 زاویوں سے دیکھتے ہیں. ایک کی نظر جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک کی نیگیٹو ہوتی ہے. یہ بات سمجھیں. اچھی نماز پڑھ رہے ہیں, میں سعید بھائی کی مثال میں دیتا ہوں, دوست ہیں برا نہیں مانیں گے, اب ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, مثال دے رہا ہوں, ناراض نہیں ہوگا. اور دور سے دیکھا کسی نے کیمرے میں, بھائی دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کو کیسے معلوم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کیسے جج کر لیا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم, اللہ سبحانہ ہوا تھا نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. دل کی حالت کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں. یاد رکھیے گا یہ گھڑی اگر یہ 50,000 کی ہے, نہیں میں مثال دے رہا ہوں, کوئی بعد میں کو چھین لے, یہ گھڑی اگر 50,000 کی ہے اور یہ ہے اس لیے بہنی کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث, یہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور یہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, یقین جانے یہ پہننا میرے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا. اور یہ میں نے اس لیے پہنی, یہ 500 روپے کی ہے, اور میں نے اس لیے پہنی کہ میں غرور تکبر کر سکوں, لوگوں کو دکھا سکوں, لوگوں کو حقیر سمجھوں. نمود و نمائش کا آپ
ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے حقیر سمجھ کر پہنا جائے وہ باعث عذاب بن جائے گا، اور 50,000 کا کپڑا اللہ کی نعمت سمجھ کے پہنا جائے وہ عبادت بن جائے گا۔ تو یہاں جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اب اپنی ذات پر آ جائیں۔ ہماری اصل میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ آپ دیکھیں جو جہنم کا جو فیتا کاٹیں گے نا، وہ 3 اشخاص ہوں گے جو جن سے اوپننگ ہوگی جہنم کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں حضور نے فرمایا سب سے بڑے کون ہیں؟ علماء، شہداء یا پھر سخی۔ یہ 3 ہیں، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں سب سے پہلے یہ 3 جائیں گے۔ ایک ایسا عالم کہ جو دین کی باتیں کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سخی آئے گا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں، اور پروردگار میرے تیرے نام پر سخاوت کی، رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا جھنڈا لوگوں میں گڑ جائے تو کیا ہمیں تیرا نام نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے جہنم میں ڈالیں گے۔ شہید آئے گا شہادت کی حالت میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا، پروردگار میں شہید ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، اپنے لیے شہید ہوئے تھے تاکہ لوگ تمہیں شہید کہیں، کیا ہم نے تمہارا نام زمانے میں نہیں کیا؟ تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ عبادت بن جائے گا۔ مسجد میں جائیں اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ حج کرنے جائیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حج قبول نہیں ہے۔ وہ کام جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوگا وہ باعث عبادت ہوگا۔ لیکن علامہ صاحب یہ تو پھر بہت ہی باریک سی لائن لگتی ہے، یعنی اس کے اس طرف ہوں یا دوسری طرف ہوں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کئی دفعہ لوگ نہیں، آپ کو نہیں سمجھنا، ایک مزاج یہ آپ کو نہیں سمجھنا، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا، ہم اصل میں جج کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم نے اٹھا، ایک منٹ وہ جن دکھا دوں میں، ایک انسان ہم اٹھایا، ہم نے ان کی تصویر رکھی موبائل پر اور کمنٹس دینا شروع کر دیے۔ میں کمنٹس دینے والا کون ہوتا ہوں؟ اللہ کل قیامت میں مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا؟ نہیں، اللہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ نہیں، میں تو دوسرے درجے کی بات کر رہی ہوں نور بھائی۔ اگر ایون جو شخص عمل کر رہا ہے وہ بھی تو کبھی کبھار، دیکھیں مثال کے طور پہ کسی کی اگر مدد کی بات کی، ابھی آپ نے سخی کا بات کی، کئی دفعہ آپ پریشر میں ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ مدد کریں، آپ کے پاس شاید اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن فیملی کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہے کہ یار اگر اس کار خیر کے لیے آپ سے ڈونیشن مانگا گیا ہے تو آپ ضرور دیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ خود اندر سے، آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مدد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے، میں اپنی رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، یا ان ساروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تب کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو سوال کے سمجھ گیا، آپ کا سوال دیکھیں، ہمارے پاس کافی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن صرف روزے کے لیے پروردگار نے کہا حدیث قدسی میں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزُ بِهِ، اور میں اس کا اجر ہوں۔ اچھا میں پوچھوں پروردگار روزہ میرے لیے ہے تو کیا نماز آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا خمس آپ کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کہے گا ہے، لیکن واحد روزہ ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی عمل نہیں ہے، روزے میں کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میرا روزہ ہے یا نہیں آپ گواہی دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی۔ میں گھر سے کھا پی کے آیا ہوں، گھر جا کے کھا پی بھی لوں گا، اس میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اچھا نماز میں عمل ہے، جس میں عمل ہوتا ہے اس میں ریاکاری ہوتی ہے، سمجھیے نا میری بات کو، بہت سب سے زیادہ ریاکاری نماز کے اندر ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نماز پڑھنے والے کے اوپر کہ بھائی وہ چونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا الصوم لی، روزہ میرے لیے، کیوں میرے لیے کیوں ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اچھا یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ پوائنٹ پہ لے کے گئیں، یہ میں فرحانہ آپا کے پاس سے جانا چاہتی ہوں۔ فرحانہ آپا ابھی میں نے حال ہی میں دیکھا کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل انفلوئنسرز بہت سارے ہیں جس میں ہاؤس وائفز ہیں جو کہ بلاگرز بن گئی ہیں، وہ اپنی زندگی کی مختلف پہلوؤں کے بارے میں کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ جی میری یہ ریسیپی ایسے ہے، میں گھرداری ایسے کرتی ہوں، میں بچوں کا کام ایسے کرتی ہوں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا رائٹ بیفور رمضان اپنا جو ریلیجس لائف سٹائل ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ ریاکاری ہے؟ بیکاز پھر دوسری طرف سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ بہترین پہنتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی فلانا برانڈ استعمال کرو، اس میں بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، تو ایک طرح سے یہ بھی نیکی کی دعوت ہی ہے، تو یہ ریاکاری ہے یا نیکی کی دعوت ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگ نیکیاں کرتے تھے اور چھپا چھپا کے کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ ریاکاری میں کہیں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ خوف خدا بہت زیادہ تھا، اب خوف خدا نہیں رہا۔ اور اسی لیے نماز کے والے سے جیسے بات ہوئی تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا بھی یہ ارشاد ہے کہ خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں صرف مصیبت میں پڑھتے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں برتنے کی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو جو لوگ اپنی اس طرح کی عبادات کو اور اپنی جو
ایک ایسا کام جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے اس کو دکھاتے ہیں لوگوں کو. یہ بات خیر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے, کیونکہ بعض نیکی کے کام تو ایسے ہیں کہ اگر آپ دکھا رہے ہیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دوسروں کو رغبت ہو کہ آپ نے غریبوں کے لیے کچھ کام کر لیا, یتیموں کے لیے کچھ کام کر لیا, کسی ادارے میں جا کے ان کی بہتری کا کوئی کام ہو گیا, اور آپ یہ سوچ کے دکھا رہے ہیں کہ جو دیکھے گا وہ اس میں شامل ہو تاکہ میرا کام آگے بڑھ جائے. لیکن اگر آپ نماز اور اپنا حج اور اپنی اس طرح کی عبادات جو کہ ٹوٹل اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے وہ دکھا رہے ہیں تو اس میں ریاکاری آ سکتی ہے. کیونکہ بہت واضح طور پہ اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک ہے, جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی وہ شرک ہے, تو اسی طرح جس نے خیرات زکوٰۃ دکھاوے کے لیے کی وہ بھی شرک ہے. یعنی اتنا بڑا لفظ آ گیا شرک کا اس میں, تو ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے. اچھا, یہ اسی سے پھر جڑا ہوا ایک اور سوال آتا ہے نور بھائی, یہ آپ کے لیے. لوگ اکثر جو عمرے کے لیے یا زیارات کے لیے جاتے ہیں اسلامی مقامات میں, چاہے وہ عراق ہو ایران ہو, وہاں پہ باقاعدہ وی لاگ بنایا جاتا ہے. اب ایک طرح سے ان لوگوں کی رسائی ہو جاتی ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہے, جن کا بلاوا نہیں ہے, جو بذات خود وہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن جو اس جگہ کا تقدس ہے کیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے خصوصاً مسجد نبوی میں دیکھا ہے باقاعدہ جس طرح خواتین کے لیے جب اس حصے کو کھولا جاتا ہے, آپ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرتے ہیں تو کناتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. دیر پیپل جو سیلفی سٹک لے کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کنات کی دوسری طرف کی ویڈیو بنا لی جائے. تو کیا یہ سب کرنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہاں بھی اب دو پہلو آ جائیں گے. مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں اور میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ لوگ جو نہیں جا سکتے وہ رب کے گھر کا دیدار کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقدس جگہ ہیں, میں نے ان کی جگہ پکچرز کھینچی اور اپلوڈ کر دی. بالکل. میں نے اپنی خود نمائی رکھی, پیچھے خانہ کعبہ ہے یا روضہ رسول ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا, میں آپ کو سچا واقعہ بیان کیا, نبی علیہ السلام وہ مقام کہ جہاں انسان پل بھر میں بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. ان تحبط اعمالکم, قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے, ساری نیکیاں, احد پہاڑ جتنی نیکیاں وہ سب برباد کر دیں گے, کیونکہ در مصطفیٰ ہے. یہاں جھک کر آنا. میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے کیپ اتارے, اپنی ٹوپیاں اتاری, اتارنے کے بعد سیلفیز لینا شروع کر دی. آپ کس منہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے آئے؟ وہ چیزیں جگہ. یا امام حسین رضی اللہ, میں کبھی سوچتا ہوں کہ سیدنا علی اکبر مجھ سے 18 سال کے لڑکے نے پوچھ لیا بروز محشر, میں نے تو نانا کے دین کے لیے گردن کٹا دی تھی, آپ یہ کام کرنے گئے تھے. وہ 6 ماہ کا علی اصغر کو میں کیا جواب دوں گا؟ 33 سال کے عباس کو میں کیا جواب دوں گا؟ 52 سال کے سیدنا امیر حمزہ کو میں کیا کہہ سکوں گا؟ اسید بن حدی کو کیا جواب دے سکیں گے؟ مسئلہ یہ کہ ہماری سوچ کا ایک معاملہ ہے. اور یہاں بھی ایک خدا کے واسطے جتنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ خود جج نہ کریں. ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, میں آپ سے پھر کہوں گا دیکھیں وہ جانے خدا جانے. کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری نظر کا دھوکہ ہے. صرف اپنا احتساب ہم کر سکتے ہیں, صرف اپنے عمل پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, کوئی بزرگ شخص ہے جو آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا, اس کو دیدار کرانے کی نیت سے اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ صرف اپنی سوشل میڈیا کی لائکس اور فالوورز بڑھانے کے لیے اگر آپ کوئی ویڈیو یا ویلاگ بنا رہے ہیں تو وہ صورتحال بالکل مختلف ہو ہے. اچھا جی, پروگرام کی آخری چند ساعتیں, اور جس طرح کی بات کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا بھی لازم ہے. جو کچھ اس نے نوازا ہے اس کو اگر استعمال میں نہیں لاتے تو بھی یہ کفران نعمت ہے, ناشکری ہوتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم اس کا زیادہ اظہار کرتے ہیں تو ہم پہ لیبل لگ جاتا ہے کہ نمود و نمائش کر رہے ہیں. تو علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ان دونوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اس کو کیسے ایک میانہ روی میں لے کر چلیں؟ بی بی اگر ہم اپنے ائمہ اطہار کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے نا تو ہمیں بڑے خوبصورت جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے. ہم ہر چیز وہیں سے لیتے ہیں. دیکھیں حضرت علی, امام حسن, امام حسین, تینوں امام ہیں, باپ بیٹے ہیں. حضرت علی کا فعل دیکھیں, امام حسن کا فعل دیکھیں, امام حسین کا فعل دیکھیں. ایک شخص آیا امام حسین کے پاس اور اسے کچھ ضرورت تھی, ضرورت مند تھا, دخل الباب کیا اور آپ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی یا رسول ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے مجھے کچھ ضرورت ہے. تو امام حسین نے اپنا چہرہ اندر ہی رکھا, دروازہ تھوڑا سا کھولا, ہاتھ باہر نکالا اور اس کو دے دیا. اپنا چہرہ تک چھپایا, اس کو دے دی تاکہ وہ میرے چہرے سے کوئی تاثرات نہ لے لے. دے دی. اچھا, ایک طرف حضرت علی جا رہے ہیں, اونٹوں کی پوری مہار ہے, اونٹ ہے, اس پہ سامان لدا ہوا ہے. ایک فقیر آیا اور فقیر سے حضرت علی سے کہا کہ مجھے کچھ دے دے. تو حضرت علی نے کہا کہ قمر ان کو روٹی دے دو. قمر نے کہا روٹی تو اونٹ پہ رکھی ہے. ان کا اونٹ دے دو. ان کا اونٹ کی تو پوری قطار ہے کہ پوری قطار دے دو. کہا مہار میرے ہاتھ میں, کہا مہار دے دو. اس سے پہلے کہ میجی بھی دے دیں, وہ پوری قطار مولا علی نے دے دی. تو کیا میں یہ کہوں کہ حضرت علی نے دکھاوے کے لیے کیا تھا؟ 1400 سال بعد بھی آج میں بیان کر رہا ہوں.
تو انہوں نے ہمیں بتایا یہ ہے کہ بھائی جب دینے پر آؤ تو پوری اونٹوں کی قطاریں بھی دے دو, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے, کیونکہ اپنا مال ہے, دوسرے کے مال پہ نہیں بانٹو. یہی مولا علی جب مسند خلافت میں بیٹھے اور ان کے اپنے بھائی آئے اور کہا میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دنیا کا مال ہے, میرا اپنا مال ہوتا میں آپ کو دے دیتا. تو ہم لوگ جو سخاوت کرتے ہیں نا, اب سخاوت اپنے مال پہ کرنی چاہیے, صحیح, دوسرے کے مال پہ سخاوت نہیں کرنی یہ چاہیے. بڑی امپورٹنٹ اور پوائنٹ ہے. جب دوسرے کے مال سخاوت کریں گے پھر وہاں ریاکاری بھی آئے گی, فلاں چیز بھی آئے گی, فلاں چیز بھی آئے گی. بالکل ہمیں آئمہ اماموں کے ان سے زندگی سبق لینا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات. آئی تھنک کہ اس اس انداز میں آپ نے سمجھایا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ اینی مور اس کے اوپر ہم مزید کیا بات اب کریں. اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی ختم ہوتا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح کل ان شاء اللہ آپ سے 1 بجے دوپہر میں ضرور ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں نور بھائی موجود تھے, علامہ صاحب موجود تھے, فرحانہ آپا موجود تھیں. آپ تینوں کی موجودگی کا بہت شکریہ, اور آپ کے سوالات اور آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچتی رہتی ہے. جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کامنٹس دے رہے ہیں وہ بھی, اور جو کالز آپ کی آتی ہیں وہ بھی. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.